अज़ीज़ तालबात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको उर्दू की 11वीं जमात की किताब सरमाया उर्दू में से हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 2 की तशरीह करवाऊँगी। सबसे पहले हैदर अली आतिश का मुख्तसर तारुफ़ देख लेते हैं। हैदर अली नाम और आतिश तखल्लुस था। इनके आबाओ अजदाद का पहला पड़ाव दिल्ली था, जहाँ से ये लोग फैज़ाबाद चले आए, क्योंकि यहाँ शुजा दौला के ज़माने में अमन व अमान और खुशहाली का दौरा था। आतिश 1764 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। वालिद की वफ़ात की वजह से उनकी तालीम अधूरी रह गई। अपने तौर पर अरबी और फ़ारसी पढ़ी। शायरी का खुदादत मलका था। बचपन ही से शेर कहने लगे। आतिश के यहाँ दिल्ली और लखनऊ दोनों शेरी दबिस्तानों की खूबियाँ यकजां हैं। इनके यहाँ इश्क व मोहब्बत का तसव्वुर, दर्दमंदी की खलिश और कसरत दर्द, इस तरह की सूरत हाल दबिस्तानी दहली के रंग ज़ाहिर करती हैं, और मुसरत व शादमानी और रजायत में लखनऊ की झलक है। जहाँ तक इनके अंदाज़े बयां का ताल्लुक है तो इनके लबो लहजे में शाइस्तगी और वक़ार पाया जाता है। असलूब बड़ा दिलनशीं है। मारूफ नक़ाद डॉक्टर वहीद कुरैशी इनकी शायरी के बारे में कहते हैं कि आतिश की शायरी की तह में रजायत के बावजूद हज़्र व यास की कैफियत पाई जाती है। पहला शेर देखते हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये आरज़ू थी, ख्वाहिश थी। गुल गुलाब के फूल को कहा जाता है। बेताब बेकरार, गुफ्तगू बातचीत करना। अब फ़ारसी और उर्दू शायरी में गुल और बुलबुल का तज़किरा एक कदीमी रवायत के तौर पर मौजूद है कि बुलबुल हमेशा जो गुलाब के फूल की तारीफ़ जो वो करते नज़र आती है। अब इसमें देखा जाए तो इस शेर का एक मफ़हूम तो यह निकलता है कि आतिश कहते हैं कि मज़ा तो तब है कि मैं और बुलबुल अपने अपने महबूब को आमने सामने ला बिठाते, और फिर दोनों अपने यानी कि मैं और बुलबुल अपने महबूब के हुस्न के हवाले से गुफ्तगू करते। तो मैं बुलबुल को कहल होना पड़ता या कहल कर देता कि मेरा महबूब ज़्यादा हसीन है और मेरी बेकरारी इसकी बेचैनी से ज़्यादा है। दरअसल आतिश फूल पर अपने महबूब की और बुलबुल पर अपनी बर्तरी दिखाना चाहते हैं। शायर का एहसास बिल्कुल फितरी है, क्योंकि इंसान को जिस चीज़ से मोहब्बत हो वही शय इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। शेर का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि आशिक को अपने महबूब की बेनियाज़ी, बेअतनाई और बेरुखी का गिला रहता है, जबकि महबूब जो वो उम्दन भी गरूर अपने हुस्न से मगलूब होकर से नज़रअंदाज करता रहता है। यकीनन हुस्न इश्क की इसी रवायत के तहत बुलबुल को फूल से ये शिकवा हो सकता है। आशिक ये चाहता है कि मैं और बुलबुल बैठकर महबूबों से शिकायत का एक दूसरे का जिक्र करें और उनकी सर्द महरी का जिक्र करते हुए दिल का बोझ है वो हल्का करें। आ अंदलीब मिल के करें औजारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चलाऊँ है दिल। आशिक अपने महबूब को बुलबुल के गुल के रूबरू करके ये भी चाहता है कि जब बुलबुल के सामने मैं महबूब के कसीदे पढ़ूँ और उस गुल पर बर्तरी साबित करूँ तो मुझे यकीन है कि बर्फ़ पिघलने लगेगी, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो कम से कम एक मौका तो होगा कि हुस्न महबूब का जी भर कर दीदार कर लूँगा। हालात कुछ भी हों और मकासद जैसी भी हों, आशिक अपने महबूब की हुस्न की बर्तरी चाहता है और अपनी फ़ौक़ियत जतलाना चाहता है। प्याम्बर ना मैसर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरय आरज़ू करते। प्याम्बर कासिद पैगाम पहुँचाने वाला, मैसर होना मिल जाना, ज़बान गैर दूसरे की ज़बान से शरय आरज़ू ख्वाहिशात का ज़िक्र करना। अब इसका मफ़हूम देखें तो मफ़हूम ये है कि कासिद ना मिला तो अच्छा हुआ, वो मेरे महबूब के सामने मेरे जज्बात का इज़हार कैसे कर सकता था। अब उर्दू शायरी में महबूब हमेशा ज़ालिम और आशिक मज़लूम समझा जाता रहा है, और महबूब जो ख़ासा संगदिल और सतम शौर होता है। इसके रूबरू होना तो दूर की बात, इसकी गली से आशिक का गुज़रना ख़तरे से खाली नहीं होता। बातचीत के दरवाजे बंद होते हैं और आशिक आहें भरने या सहरा पैमाई करता नज़र आता है। ऐसे में अपने महबूब तक रसाई के लिए किसी और ज़रिए की तलाश रहती है, और इस तरह कासिद ही काम आता है।
وہ خط عاشق کے محبوب تک پہنچا آتا ہے اور اگر ممکن ہو تو جواب بھی لا دیتا ہے۔ صرف جب وہ آتش ہی نہیں بلکہ سارے جو پہلے عاشق تھے وہ خطوط کا سہارا لیتے تھے۔ اس قاصد کا ایک اضافی فائدہ بھی تھا کہ جب تک قاصد جواب نہ لا دیتا عاشق پر امید رہتا اور نفسیاتی طور پر توانائی محسوس کرتا۔ اردو شاعری میں پیغمبر اور قاصد کا مضمون بہت پرانا رہا ہے۔ اردو کلاسیکلی غزل شاعری میں دیکھیں تو شاعر نے اپنے اپنے انداز سے اس پہ شعر باندھا ہے، جیسے کہ مرزا غالب لکھتے ہیں، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ لکھیں گے جواب میں۔ جس طرح داغ دلوی کہتے ہیں، چاہیے ایک پیغمبر دونوں طرف، لطف کیا جب دو بدو ہونے لگے۔ اس طرح اقبال کہتے ہیں، تعامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ لیکن آتش کا جہاں تک مضمون ہے تو بہت ہی نرالا ہے۔ یہاں شاعر اپنی دل کی تمنا اور آرزو یعنی اظہار محبت اور وصال کے لیے بےتابی اور بے قراری کا پیغام محبوب تک پہنچانے کا خواہش مند ہے، اور اسے ایک ایسے قاصد کی ضرورت ہے جو اس کا پیغام اور جذبات محبوب تک پہنچا سکے۔ پیغمبر میسر نہ ہوا تو عاشق کی سوچ بدل گئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر پیغمبر میسر نہ ہوا تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ دوسرے کی زبان بھلا میرے دل کے جذبات اور ذہن کے خیالات کی ترجمانی کیسے کرتی؟ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی جو آرزو ہے، بعض اوقات اس میں الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو جسمانی حالت اور نظری ابلاغ سے مقصد پورا کر دیتی ہے۔ تو کہتا اچھا ہوا کہ مجھے جو وہ پیغمبر میسر نہ ہوا، کیونکہ جس طرح کی بات میں اپنے دل کا اظہار، اپنے دل کی خواہشات جو وہ اپنے محبوب کے سامنے بیان کر سکتا تھا، وہ پیغمبر جو وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اچھا ہوا کہ مجھے کوئی پیغمبر میسر نہ ہوا۔ میری طرح سے مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ مہر کہتے ہیں چاند کو، مہر کہتے ہیں سورج کو، حبیب دوست، جستجو تلاش۔ اپنے محبوب کی چاہت میں آوارگی، دربدری اور مارے مارے پھرنا، یہ سب کچھ عشق و منت میں سامنے آتا ہے۔ محبوب کو ایک نظر دیکھنا اور اس سے ملنے کی تڑپ اور ناکامی اور بار بار اسی عمل کو ہونا اردو شاعری کی روایت میں شامل ہے۔ انسان صحیح یا غلط کوئی بھی رویہ اختیار کر لیتا ہے تو معاشرے سے اور فطرت سے اس کی مماثلت تلاش کرتا ہے، ماحول میں اپنے عکس کی جستجو کرتا ہے۔ شاعر اپنی ذہنی اور دلی کیفیات اور صورتحال کا عکس زمانے اور ماحول میں محسوس کرتا ہے، چونکہ وہ محبوب سے وصال کے لیے سرگردہ ہے اور پوچھا جانا کا طواف ہی اس کا وتیرہ اور معمول ہے، اس لیے وہ فطرت کے دیگر مظاہر کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شاید کہ چاند اور سورج جو اپنی فطری گردش میں مصروف ہیں تو ان کو بھی اپنے محبوب کی تلاش ہے۔ فطرت کو ان کے بڑے بڑے مظاہر کے ساتھ مماثلت سے شاعر کو ایک توانائی محسوس ہو رہی ہے۔ انسانی نفسیات کا یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ کیفیات کے مشاہدے سے وہ وجوہات کی کھوج لگاتا ہے اور پھر اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں قیاس کرتا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں اپنے محبوب کے وصال کے لیے اور اس کی دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں، اسی طرح یہ چاند اور سورج بھی اپنے محبوب کے گرد طواف کر رہے ہیں اور اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا محبوب اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے۔ چاک کرنا، پھاڑ دینا، رفوگر، رفو کرنے والے، جوڑنے، سینے والے۔ مفہوم یہ ہے کہ میں ہمیشہ عالم جنوں میں اپنے گریباں کو چاک کرتا رہا اور رفوگر ساری عمر میرا گریباں سیتے رہے۔ اگر غور کریں تو یہ سارا معاملہ حسن و عشق والا ہی ہے کہ پہلے انس پیدا ہوتا ہے اور چاہت پیدا ہو جاتی ہے، پھر ایک فرد دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ اس محبت کے بعد ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اپنی ذات کو عاشق بھلا دیتا ہے، عشق کے اعزاز شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ عاشق کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ چاک کی گریباں اور سرہاں وردی شروع کر دیتا ہے، اور موسم بہار جو اس کو خزاں کا موسم جو لگتا ہے اور اس کی جو صبر و قرار چلا جاتا ہے، انداز میں جنون آ جاتا ہے، تو عاشق بھی اپنی محبوب کے فراق میں آئے بھرتا ہے اور بےتابی اور بے کلی کا اظہار کرتا ہے۔ محبوب کی بے نیازی اور بے رخی جتنی بڑھتی ہے، عاشق کی بےتابی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس پر جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ گریباں چاک کر کے سوئے دشت نکل کھڑا ہوتا ہے۔ آتش کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بھر محبوب کے فراق نے چین سے رہنے نہ دیا اور نہ جنوں میں گریباں میں چاک کرتا رہا
اور میرے چاہنے والے ہمدردی مجھے حوصلہ جو ہے وہ دیتے رہے، بیتابی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو میرے دوست تھے مجھے سمجھاتے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے سمجھ بھی جاتا، لیکن پھر جب جیسے ہی دیوانگی کی کیفیت شروع ہوتی میں دوبارہ ویسے ہو جاتا۔ آخری شعر مقطع ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ یہ آپ کے پیپر میں نہیں آتا کیونکہ جو سوال ہوتا ہے اس میں 3 اشعار کی تعریف ہوتی ہے اور ساتھ شاعر کا نام پوچھا جاتا ہے جو کہ 1 نمبر کا آتا ہے۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ تالے آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے۔ عالم حالت، برگشتہ الٹ جانا، پھر جانا، تالے قسمت، بارہ بارش۔ مفہوم یوں ہے کہ قسمت کی بازی الٹ جانے کا کیا پوچھتے ہو، میں اتنا بدقسمت ہوں کہ بارش کی دعا مانگتا تو آگ برسنے لگتی۔ اب اس میں ایک مایوسی کی صورتحال ہے۔ شاعر نے جنون عشق میں قسمت کے ستارے کے گردش میں آنے کا مضمون باندھا ہے اور قسمت کا رونا رویا ہے کہ آگ اور بارہ میں صنعت تضاد کا خوبصورت استعمال ہے۔ غزل کے اس مقطع میں آتش نے اپنی قسمت کے الٹ جانے کا دکھ بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میری قسمت اتنی الٹی ہے کہ اگر میں بارش کی آرزو کی جائے تو آگ برسنے لگتی ہے، وصال کا تقاضا کرتا ہوں تو فراق مقدر ٹھہرتا ہے، جس کی آرزو کی وہ کبھی نہ ملا اور جو کبھی نہ مانگا وہ بن مانگے ملا، بہار کا خواب دیکھا تو خزاں نصیب ہوئی۔ اس میں طارق عزیز کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، ہم وسیع بخت ہیں تاریخ کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ ایک قدیمی تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی پر ستاروں کی گردش کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ستارے آسمان پر چمکتے اور محو سفر ہوتے ہیں، اس لیے بدقسمتی پر آسمان کو دوش دیتے ہیں اور قسمت کی بازی الٹ جائے تو ہر دعا بھی بد دعا بن جاتی ہے۔ غربت کی دعا مانگیں تو دوری ہو جاتی ہے، سکون قلب کے بجائے بے قراری سکھ دکھ میں تبدیل اور کلیوں کی تمنا کانٹوں میں بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات دعا قبول ہو تو رحمت بھی برداشت نہیں ہوتی۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، چمن میں کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو۔ اس کے ایکسرسائز کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 100 نکالیں اپنی کتاب کا، اور اس میں جو پہلا سوال ہے، پہلی غزل میں راہ میں ہے ردیف ہے، آتش کی دوسری غزل میں ردیف کی نشاندہی کریں۔ اب ردیف کیا ہے؟ جو قافیہ کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ جو ہیں ان کو ردیف کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ کرتے۔ ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آنے والے ہم شکل الفاظ جو کہ 1 یا 2 یا 3 لفظوں پر مشتمل ہو سکتے ہیں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیداب گفتگو کرتے، تو کرتے کرتے جو ہے اس میں ردیف ہے۔ مسافر نواز کسے کہا گیا ہے؟ پہلے شعر میں، پہلے جو غزل ہے اس میں شجر سایہ دار کو، عدم کی کوچ سے کیا مراد ہے؟ دوسری دنیا کا سفر، بدرقہ اور رفیق ساتھ نہ بھی ہو تو کون کام آتا ہے؟ عنایت پروردگار۔ پھر مختصر جواب ہیں۔ آتش کی وجہ شہرت کیا ہے؟ آتش کی وجہ شہرت ان کی عمدہ غزل ہے جس میں دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی دونوں کی شعری خوبیاں یک وقت موجود تھیں۔ آتش کی دوسری غزل میں قافیہ کیا ہے؟ روبرو، گفتگو، آرزو، جستجو، رفو، آرزو۔ قافیہ جو ہے وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو کہ ردیف سے پہلے آتے ہیں ان کو قافیہ کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ غزل ردیف کے بغیر تو چل سکتی ہے لیکن قافیہ کے بغیر نہیں، اور یہ ردیف اور قافیہ دونوں عربی زبان کے جو وہ لفظ ہیں، اور قافیہ ہمیشہ قافیہ کی جمع قوافی ہے، اور ایسی غزل جو ردیف کے بغیر ہو اس کو غیر مردف کہتے ہیں۔ تو آپ کے پیپر میں آبجیکٹیو میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایسی غزل جو ردیف کے بغیر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے غیر مردف کہتے ہیں۔ اور جو قافیہ ہے وہ کسی بھی غزل میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو کہ ردیف سے پہلے آتے ہیں، اور ردیف جو ہے وہ قافیہ کے بعد آنے والے جوں کہ تو یا ہم شکل ایک جیسی شکل والے الفاظ کو کہتے ہیں جو کہ 1، 2 یا 3 لفظوں پر مشتمل جو وہ ہو سکتے ہیں۔ اور غزل جو ہے وہ قافیہ کے بغیر نہیں چل سکتی لیکن ردیف کے بغیر غزل جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے۔ دوسری غزل کے مقطع کو پیش نظر رکھ کر بتائیں
کہ آتش اپنی قسمت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ میری قسمت اور دعاؤں کی تاثیر الٹ گئی ہے، بارش کی آرزو کرو تو آگ برسنے لگتی ہے۔ اس غزل کے مطلع میں آتش نے کیا آرزو کی ہے؟ کہتے ہیں کہ میری آرزو تھی کہ میرے محبوب اور پھول کو آمنے سامنے جب بٹھا کر میں اور بلبل اپنے محبوب کی حسن و جمال پر بیتابانہ اور باقاعدہ بحث کرتے۔ امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔